Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen और सामईन और नाजरीन, Assalamu alaikum. I am Professor Abdul Mannan Darwish, ex-Director Special Education, again speaking to you from Qasr Darwish, Islamabad. How are you? Assalamu alaikum. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। गुज़श्ता वीडियो में मैं एक बात पे बड़ा जोर देता रहा हूँ और आप भी मेरा साथ देते रहे। व्यूज से पता चलता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू हम जाने से पहले इस दुनिया में छोड़ जाना चाह रहे हैं वो आप लोगों की आस्ता आस्ता समझ में आने शुरू हो गए और दाएं बाएं उनकी जो पब्लिसिटी है वो या उनका जो वो हम जो कुछ चाहते हैं उनके अगराज़ व मकासद फैलते जा रहे हैं। एवरीथिंग टेक्स टाइम। कोई भी आप नई चेंज लाना चाहें, तब्दीली लाना चाहें तो उसके लिए वक्त, साबित कदमी और हौसला दरकार होता है। हम अल्लाह के तवक्कल पे, अल्लाह ने हमें इन तमाम नेमतों से माला माल कर रखा है। गुज़श्ता जो 15 मार्च को ये जो दिन मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल तमाशा डे जिनको कह सकते हैं, रोज़ाना एक एक दिन कई कई तरीक़ों से सेलिब्रेट किया जाता है। कल हमने वो डिस्कस किया इंटरनेशनल एंटी इस्लामोफोबिया डे, इस्लाम के खिलाफ रचाए जाने वाले ड्रामे, जुल्म व सितम और उसकी मुख्तसर सी दास्तान। और ये हमारे यूएनओ इस तरह के इदारे किस तरह बेबस हैं। शर्मिंदगी की जगह, शर्मिंदगी की बजाय लंबे लंबे बयानात देते हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। मुझे ख़ास तौर पे ये जो उनकी बची हुई हड्डियों पे पल रहे हैं, बाइडेन साहब हो गए या ट्रंप हो गया, ट्रंप को भी और बहुत ज़्यादा तादाद में हम लोग समझते थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो यहूदियों का एजेंट है, लेकिन वक्त ने क्या बताया इसकी डिटेल दे चुके हैं। वो एक मरासी का किस्सा आपने यकीनन सबने सुना होगा, थोड़ा सा इशारा देता हूँ कि कोई पीर साहब गांव से गुजरे तो लोगों ने कहा, हजरत शाह जी हम इस मरासी से बहुत तंग हैं, दुआ करें या मर जाए। उन्होंने कहा नहीं यार, दुआ करते अल्लाह उसको हिदायत दे। नहीं आप दुआ करें वो मर जाए। अच्छा, आपने फरमाया अच्छा चलो ठीक है या अल्लाह अगर इसको हिदायत नहीं देनी तो कुछ अर्से के बाद वो दोबारा उस गांव से गुजरे तो लोग अभी शादी बाहर ही थे, भागते भागते माफिया मांग रहे हैं, शाह जी हमें माफ़ फरमा दे, हमने आपसे गलत दुआ करवा ली थी। शाह जी ने कहा कि वो मरा नहीं था। कहते वो तो 3-4 दिन के बाद ही मर गया। फिर क्या हुआ? अब ये हुआ कि जहां उसने काम ख़त्म किया था, वो जो भी काम था वो आपको पता है, वो यहाँ ऑन एयर करने की बात नहीं है, उसके बेटे ने वहां से आगे काम स्टार्ट कर दिया। यानी कि ये हमारे प्यारे बाइडेन साहब ने रोज बयान दे रहे हैं कल जंग बंद हो जाएगी, परसों जंग बंद हो जाएगी। प्लानिंग का कांग्रेस एक तरफ कहती है कि इसराइल को हथियार इनको ना भिजवाए जाए, सब चीज़ों को वायलेट करके तो वहाँ हथियार भी भिजवा रहे, सब कुछ हो रहा है। ना ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ना ये किसी और चीज़ की वायलेशन है। रमज़ान में रोज़ाना जो जुल्म किया जा रहा है, सितम तोड़े जा रहे हैं और इनके चारों तरफ जो है इनकी ज़ुबान बोलने वाले बाइडेन साहब हो गए, मोदी साहब हो गए, कमला हैरिस हो गई और बहुत लोग हैं। बहरहाल आज
ہم جو جس بات پہ بات کریں گے. صبح میں سن رہا تھا تو ایک چینل پہ ایک ہیرو تھے. کون سے چینل پہ وہ چھوڑے اس بات کو. آپ بھی اگر چاہیں تو وہ 107.4 صبح 7 بجے سے 9 بجے تک قبلہ بہت زبردست پروگرام نمک حلالی کا ثبوت دیتے ہوئے کرتے ہوتے ہیں. اور میں اکثر سنتا ہوں، بعض اوقات اچھی باتیں بھی، لیکن اپنا ذہن خالی رکھتا ہوں کہ پہلے سے نہ ذہن بناؤں. اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس شخص کے پاس کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو پھر ذہن خالی کر کے سنیں غور سے. آج صبح کیا فرما رہا تھا، ایک بہت بڑے بندے تھے، کارل مارکس ان کا نام تھا. جناب 1818 میں مئی میں پیدا ہوا اور 1883 میں مر گیا. He was a great economist, philosopher اور رائٹر، ریولیوشنری، کیا تو کیا تھا. چلے میں نے بھی بات سن لی، مجھے پتا تھا وہ کارل مارکس کون تھا. اب میں نے جب اس کے اوپر سوچنا شروع کیا کہ اس نے اس کے بارے میں تو کافی کچھ بتا دیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کارل مارکس صاحب جو تھے یہ تو اصلاً یہودی تھے اور یہودیوں کا ایجنٹ تھا. اب نیٹ پہ ہی دیکھ لیا. میں نے کہا اس لیے واضح بات ہے، یہ نیٹ کے محتاج ہے نا. یہ ایک بیگرز کی، یہ جو ہے نا لٹری بیگرز، پڑھے لکھے لوگ جو یہ بھیک منگے ہیں، ان کی ایک نئی شاخ کھل رہی ہے نا. وہاں نیٹ پہ یہ بات موجود تھی. حیران رہ گیا میں دیکھ کے. انہوں نے لکھا کہ وہ جو مارکس تھا وہ اصل اس کے جو پیرنٹس تھے، گرینڈ پیرنٹس یہودی تھے. جب یہودیوں کے خلاف کچھ ہوا تو وہ امریکہ بھاگ گیا اور امریکہ میں آ کے اس نے اپنے آپ کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر لیا. یعنی جس ملک میں جاؤ ان جیسی مذہبی شکل، ویسے ظاہری شکل بنا لو. جب یہ میں نے خبر پڑھی، یہ دیکھا یہ، تو مجھے بی بی سی کی پرانی خبر یاد آئی کہ پاکستان میں کئی 100 یہودی موجود ہیں. کیونکہ یہودیوں سے ان دنوں پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، ابھی بھی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن آگے تو کیا ہوگا وہ تو وقت ہی بتا. ان یہودیوں نے چکر کیا چلایا ہوا، ہر جگہ یہ لکھوایا ہوا کہ ہم تو وہ آتش پرست ہیں، وہ ایرانی مزدک اور سائرس وغیرہ کے پیروکار ہیں، حالانکہ وہ ان کے ایجنٹ ہیں. ہر یہودی کے پاس ڈیول نیشنلٹی، ڈیول پاسپورٹ، ہر چیز موجود ہے. تو اسی طرح میں نے سوچا کہ یہ جو قبلہ اس کی نمک حلالی کر رہا تھا بیٹھا ہوا 107 پہ، تو اس نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بیسیکلی یہودی تھا. چلے پھر اس کے بعد جو اس نے نظام دیا آگے چل کر، ہماری وہی بات ہے، ملا کی دوڑ مسجد، معلومات تو اتنی ہیں. اسی بیس پہ 1918 میں وہ جو ولادیمیر لینن صاحب تھے، انہوں نے رشیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ زار روس جو پرانے وہاں کے بادشاہ تھے، ملکہ بادشاہ زارینا ان کو کہتے تھے، ملکہ جو ہوتی تھی، ان کا خاتمہ کر دیا. اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمیونزم اور سوشلزم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا. ایک کتاب اس نے لکھی تھی مارکس نے، دا مینیفیسٹو آف کمیونزم، اور سوشلزم کا بانی کہا جاتا ہے، سب کچھ کہا جاتا ہے. وہ اس وقت کی بات تھی جب مارکس تھا، لینن تھا. اس کے بعد یہ جو کچھ ہوا وہ تو تاریخ ہے لمبی. تو اس کے بعد اس کا انجام کیوں ہوا؟ جب تو 2 گھنٹے چینل پہ بیٹھا ہے تو یہ عوام کو کیوں نہیں بتا رہا کہ وہ جو نظام اس نے قائم کیا تھا 1918 میں، جس کا صحیح معنوں میں آغاز لینن نے کیا اور پہلی دوسری جنگ عظیم ختم ہوتے ہوتے
تقریباً 90% پہ، خاص طور پہ ایسٹرن یورپ اور ادھر ادھر یا تو ڈائریکٹلی قبضہ کر لیا تھا، یا پھر لوگوں کو اتنا ہم خیال بنا لیا تھا کہ اگر وہ 1990 91 92 میں وہ جو ہنگامہ ہوا جس کی بنیاد ہمارے ملک سے ماشاءاللہ رکھی گئی تھی، 79 سے 89 تک کیا ہوا، یہ افغان انقلاب کی آڑ میں کیا ہوا، میں نے بھی دیکھا نا، آپ نے بھی دیکھا، بہت نے دیکھا، ہر ایک نے اپنے ویوز دیے، جو بھی کچھ ہوا، انجام جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر وہ نظام اتنا ہی کمزور تھا تو پھر وہ چلا کیوں نہیں؟ اتنی دنیا پیچھے لگی۔ اب بات بدبختی یہی ہے، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالہ جرس کارواں رہے، ہم وہی پرانے لکیر کے فقیر ہیں۔ جس نے کوئی دعویٰ کر دیا جو بھی گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ان کو تو ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ کن کو ووٹ دیں گے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان کو یہ جو بھی، مجھے کسی خاص پارٹی سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو تم ووٹ دو گے کیا وہ فرشتے ہیں؟ بقول شفیع نقی جامی کے آب زمزم سے نہا کے آئے ہیں؟ یہ بات وہی 82 والی پھر ہم یاد کرتے ہیں۔ بس اتنا ہمیں سمجھ آیا، مجھے بھی سمجھ آیا اس 65-70 سال کی عمر میں کہ بس جہاں مراسی ختم کرتے ہیں ان کے بیٹے وہاں سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ ہمارے سوشل میڈیا جو ان کے ایجنٹ کے طور پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہے، اور جب تک ان کو موقع ملتا رہے گا اس پہ عمل کرتے رہیں۔ BBC ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن تھا، بہت بڑا نشریاتی ادارہ تھا، 1922 میں قائم ہوا تھا، ساری ڈیٹ، اور وہ کیا کرتا تھا؟ جو ہی پتہ چل گیا کہ دور کیوں جاتے ہیں، 2019 میں انڈیا نے کشمیر پہ جلغار کرنی ہے، BBC کا اردو پروگرام وہ بھی بند کر دیا گیا جو 1940 سے چل رہا تھا۔ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، کوئی تھوڑا بہت دکھاوے کے لیے نہیں، وہ نیٹ پہ ہے، یہ وہ نیٹ پہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کے یہ جو نشریاتی ادارے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم ہمیں پتہ ہو۔ میں ایک بات پورے وثوق سے اور پوری شدت سے یہ بات کہوں گا، جو شخص پاکستان کا حامی نہیں، وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، وہ قابل لعنت اور قابل نفرت ہے۔ ہمارے کیونکہ ہم نے اپنے چینل کو مذہبی آلودگیوں سے اور سیاسی آلودگیوں سے دور رکھنا ہے، لیکن یہ ہے حضرت علامہ کیا فرماتے ہیں ہم کون ہیں؟ بڑوں کی باتیں نہیں ہوتی، جو واقعی بڑے ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے اللہ پیشین گوئیاں کرواتا ہے۔ حضرت قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس دور کا ملا، وہ تو پھر بھی اس دور کا تھا۔ جب آج ہم کیا دیکھتے ہیں، جو بھی پیر فقیر ہو، سجادہ نشین ہو، کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی ملا ہو، کوئی ملواڑا ہو، ایک ذات یہ بھی ہے نا ملا تے ملواڑے، وہ آپ نے پنجابی شاعری میں بڑا کچھ پڑھا ہے، روٹیاں مانگ کے گزارا کرنے والے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ، ہم کسی کو کہتے ہیں عبدالغفار خان بہت بڑا ہیرو تھا، یہ میں نے اپنے سامنے باتیں سنی ہوئی نا ساری کی ساری، ادھر آنا جانا اللہ کا شکر ہے، ہر جگہ آتے جاتے کھلے عام باتیں کرتے، کبھی لوگوں کو ٹوکتا نہیں ہوں۔ اگر کسی کو ٹوک دیں گے تو پھر آپ وہ کچھ کبھی حاصل نہیں کر سکیں۔ مہاتما گاندھی، اس گاندھی کی اصلیت نہیں جانتے ہم؟ پنڈت جواہر لال نہرو، جس کا ابھی تک وہ بیان لوگوں کو یاد ہے کہ یہ مسلمان عرب سے آئے تھے،
یا تو یہ عرب میں چلے جائیں یا پھر یہاں ان کو ہندو بن کے رہنا ہوگا۔ نہرو صاحب بھی یہ کہہ گئے، وہ بہت بڑے انٹرنیشنل لیڈر تھے۔ کیا بات ہے، گاندھی جی کی جو انٹرنیشنلزم، ان کی جو ویلیو تھی، میں خود برطانیہ میں رہا 1 سال، کئی لوگوں سے بات ہوئی، گاندھی جناب بہت ایکٹیوسٹ تھا۔ ہاں جی، میں نے کہا، میں ان کے منہ پہ کہہ دیتا تھا کہ آپ نا ایک دفعہ ڈائریکٹلی مطالعہ تو کریں۔ گاندھی اتنا ہی امن و آشتی کا علمبردار تھا۔ گاندھی کو RSS کے گنڈے نے 1948 میں پارلیمنٹ جاتے ہوئے پیچھے سے چھرا نہیں مار دیا تھا۔ امن و آشتی کا پیروکار اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ سے مر گیا۔ نہیں، وہ تو بہت بڑا، آپ لوگوں کو پوچھیں جائیں، یار یہ مہاتما گاندھی کون تھا؟ یہی باتیں آپ کو سننے میں ملیں، وہ بہت بڑا ایکٹیوسٹ تھا، مسلمان۔ یہ وہی بات، گرو نانک تو مسلمان تھا، اس کے چولے پہ تو قرآنی آیتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ہے، لمبی بات زیادہ نہ کریں، باتیں بہت کرنے کی ہے انشاءاللہ۔ بس آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں موقع دے دے تھوڑا سا مزید، ہم وہ باتیں بتا جائیں کہ جب ہم قبروں میں جائیں گے نا تو بالکل ہلکے پھلکے ہو کے جائیں کہ جو یا اللہ تو نے ہمیں معلومات دی تھی، ہم نے شیئر کر دی ہے، ہم نے آئندہ نسلوں تک پہنچا دی ہے۔ اب آگے وہی بات، ہدایت دینا یا نہ دینا وہ تو تیرا کام ہے نا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو حکم دیا گیا تھا، کیا میرے پیارے محبوب، تیرا کام ہے تبلیغ کرتے رہنا، سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا۔ رہی بات ہدایت کی، تو بہت سے لوگ قرآن سے اگر ایک طرف ہدایت پاتے ہیں تو بہت سے لوگ اسی قرآن سے تو گمراہ ہوتے ہیں۔ بات ایک اور چل رہی تھی، ایک دوست نے بڑی عجیب سی بات کی کہ آج کل نیٹ کا دور ہے، قرآن پتہ نہیں کیا ہے۔ کسی شخص کا آپس میں کوئی بحث سے کچھ لوگوں کا ہوا، انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ تو یہ جو بات کہہ رہا ہے قرآن اٹھاتا؟ اب واضح بات ہے، سیدھا سا بندہ تھا، اس نے کہا یار مجھے قرآن دکھاؤ تو صحیح، ہوتا کیا ہے؟ نیٹ کی پیداوار جو تھا، اماں جی بھی اس کی نیٹ کی پیداوار ہوں گی، والد بھی۔ جب انہوں نے قرآن دکھایا تو کہتے لو یہ تو میں 30 اٹھا لوں گا۔ اس بیچارے نے بھی صحیح کہا تھا، جب اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو بتایا نہیں، کیا قصور اس کا نہیں تھا، ان ماں باپ کا، ان دائیں بائیں اس کے عزیزوں کا۔ اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، بس بخشش، جنت ان کے لیے ریزرو کر دی گئی۔ تو وہ استاد امام دین نے یہ بات یہاں کرنے کی تو نہیں تھی، لیکن بڑی مزے کی بات یاد آئی۔ استاد امام دین آپ کو پتا ہے ایک عجیب و غریب قسم کا شاعر گزرا ہمارے دور پاکستان بننے سے پہلے۔ دوزخ کی سیٹیں جنت کی سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں، جنت کی سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں، تو دوزخ میں بڑ آمدینہ، تو دوزخ میں پھرتی سے بڑ آمدینہ۔ دوزخ کی سیٹیں، وہ کہتے ہیں جنت کی سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں، تو پھرتی سے دوزخ میں بڑ آمدینہ، وہ بھی نہ ہو، وہاں سے وہ بھی سیٹیں جاتی رہیں۔ ہر شخص کرسی کا متلاشی ہے، کرسی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ضمیر بیچ لے، سب کچھ کر لے۔ تو بہرحال زیادہ بات کیا بڑھانی، 2 اشک بھی ہے کافی جو دل پر اثر کرے، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 اشک بھی ہے کافی جو دل پر اثر کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔